अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड एक खबर जो सबसे ज़्यादा आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखी होगी वो ये है, ख़ास तौर पर कराची और सिंध के अंदर जो अमन अमान का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर पहले भी जो माजी के अंदर भी वहाँ पे वारदातें होती थी। ख़ास तौर पर ये जो सरे बाज़ार आप जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वहाँ पे कोई फ़ोन स्नैचिंग हो रही है, आपके घर के सामने निकले हैं, बाहर को बंदा आके खड़ा हुआ है, तो वाक़यात के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा पिछले कुछ हफ्ते चंद दिनों के अंदर बढ़ गए हैं। ये वाक़यात क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जनाब आला IG साहब की, वो आपको पता है वो तबादले का मामला था, वो पिछले अब 2 हफ्तों से लटका हुआ है। वो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान वो तनाज़ा है, किस अफसर ने आना है, किस अफसर ने टेक ओवर करना है, उसके ऊपर जो है अभी तक जो है बिल्कुल स्टिल है मामला, स्टेटस को अभी कायम है। माशाल्लाह हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत अभी तक कायम नहीं हुई। आपको पता है कि आइन के एक खाली जो है चीफ मिनिस्टर से हुकूमत कायम नहीं होती। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जो सेंसिटिव हमारा जो प्रोविंस है, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एक फ़ाल हुकूमत की ज़रूरत है। वैसे तो सारे सूबों के अंदर ही ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा अगर हालात को सामने रखें जो सिक्योरिटी के हवाले से, तो वहाँ पे जनाब आला वो इत्तेहादी जमातें हैं, वो आपस में उनकी बातचीत नहीं हो पा रही। तो ये सारे मामला आते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं जब ये सारा मामला चला था, ज़ाहिर है अब कराची की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सॉरी सिंध की हुकूमत, आप सिंध का, आप कराची का मेयर भी नहीं का है, तो कराची के अंदर हुकूमत भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है। मैं चंद दिन पहले मोहतरम जो वज़ीर आला साहब हैं, अब तो माशाल्लाह उन्होंने हैट्रिक की है, मुराद अली शाह साहब, उनका मैं कोई बयान सुन रहा था, अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि ये कच्चे के इलाके के अंदर ये कोई मिलिट्री ग्रेड का असला कहाँ से आ रहा है। तो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, जनाब आला 2008 से अनवर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, तो ये आपने हमें बताना है, और अगर कोई वजह है तो उसकी तदारुक भी आप ही ने करना है। तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हैदर नकवी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, क्या वजह बन रही है कि देखें किसी भी जगह के ऊपर, अब किसी सूबे के अंदर हुकूमत एक पार्टी को अगर चौथी दफ़ा मिल रही है, सिंध ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की इकॉनमी का दिल है, मईशत का जो दिल है, अगर धड़कता है तो वो कराची की वजह से धड़कता है। कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर इस हद तक पहुंच जाएगी कि आज मैं देख रहा था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसके ऊपर नोटिस लेना पड़ गया है। आपको क्या लग रहा है, वजह क्या है, मतलब क्या करें, क्या हो सकता है, या समझाएं जरा पाकिस्तान के जो बाकी शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, कराची के अंदर बुनियादी मसला क्या है कि जिसकी वजह से कराची शहर के अंदर ये जो चोरी चकारी की वारदातें हैं उसके अंदर होश रुबा इजाफा हो गया है। आज मैं सुन रहा था, पता नहीं रोजाना की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों जो वारदातें वहां पे हो रही हैं। जी देखें, ये तो इसका तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। जिस तरह कराची में रोज़ाना कराची की सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, जिनको लूटा जा रहा है और मारा जा रहा है, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। चाहे हुकूमत इस सिलसिले में कोई भी बयान दे, पुलिस इस सिलसिले में कोई भी बयान दे, मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा, वो 8 साल से वज़ीर आला सिंध हैं, अब तो उनकी फिंगर टिप्स पे ये सारे मसाइल हल होना चाहिए और फौरी तौर पर हल होना चाहिए। पुलिस इसमें कोई शक नहीं है कि जो इदारे हैं वो अपना काम पूरी तंदही से कर रहे हैं, लेकिन जब तक काम का नतीजा वो नहीं मिले जो मकसद होता है, तो फिर उस काम की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। और कराची की आवाम ये भरपूर मुतालबा करती है कि इन वाक़यात का फौरी तौर पे सद्दे बाब होना चाहिए और जिससे ये बढ़े हैं उनको रुकना चाहिए। एक बात, दूसरी बात आपने वजह पूछी, तो देखें ये एक बिल्कुल एक हकीकत है कि कराची की आबादी जो है वो एक पूरे मुल्क जितनी हो गई है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, बल्कि शायद अब 4 करोड़ हो गए हों। और कराची में लिविंग का जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है वो शायद इतने लोगों के लिए वो पूरा नहीं बैठता हो। तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एक जगह पर लोगों को लाकर बसा दें, तो फिर
بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں وہاں، پھر جو عام زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی جنم لیتی ہے وہاں، اس طرح کے واقعات بھی جنم لیتے ہیں. تو کراچی کے لیے ایک بڑے لانگ ٹرم پلان کی ضرورت ہے. کراچی کو ایک تو وسیع کرنا چاہیے. یہ جو آبادی اتنی گنجان ہو گئی ہے اور اتنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہ رہی ہے کہ ایک ایک گلی میں 200 گھر اور 10 منزلہ عمارتیں بنی ہیں جن کا نہیں ہونا چاہیے تھا وجود. تو اس چیز کو آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان کے تحت اس چیز کو بھی قابو پانا ہوگا، کراچی کو پھیلانا ہوگا، اور جیسے جیسے آپ کراچی کو پھیلائیں گے، بنیادی طور پر بالکل آپ کی بات ہے کہ مسائل کم ہوں گے. اٹ کین بی ون آف دا ریزنز. لیکن اب بنیادی سوال جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں پورے پاکستان میں آپ کے پاس آتا ہوں حسن، جو بنیادی طور پر لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ حکومت مل رہی ہے 2008 سے آنورڈ، اب تو میئر بھی ان کا وہاں پہ موجود ہے. تو یہ جس مسئلے کی نشاندہی آپ نے کی ہے، ظاہر ہے یہ میرا اور چوری صاحب کا تو کام نہیں ہے، یا حسن ایوب نے یہاں سے بیٹھ کے تو نہیں بتانا کہ نابیالہ اتنی آبادی ہے، اس طرح پلاننگ کریں، کرٹیل کریں، لوگوں کو کہاں پہ بسانا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے، اس آبادی کے لیے کتنی پالیسنگ کے لیے کتنی آپ کو پولیس فورس چاہیے. رینجرز وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں ہر جگہ کے اوپر. لیکن جس انداز سے وہاں سے کرائم رپورٹ ہے، دیٹ از جو ہے انتھنکیبل. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا حسن، آپ اس پہ کہنا چاہ رہے تھے. میں بات کہہ رہا تھا کہ جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی ایکس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات نہیں ہے. آپ کو ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں سیچوریٹ ہو چکے ہیں، وہ اور لوگوں کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی رہی نہیں ہے ان کے اندر. اب آپ کو جو دیگر ٹاؤنز ہیں پاکستان کے، یا مطلب کراچی کے آس پاس کو اور شہر ہے، اس شہر کو جو ہے آپ اپ گریڈ کریں، وہاں کے لوگوں کی لیونگ بہتر کریں، جہاں پر لوگوں کو جو ہے نا ایک اچھی لیونگ جو ہے وہ ملے گی، لوگ وہاں پر ہی سیٹل ہوں گے، وہاں پر روزگار ملے گا. تو بنیادی طور کے اوپر پاکستان میں، اب یورپ میں جائیں نا آپ، جہاں پر یا امریکہ میں جائیں، وہاں پر ایک ٹاؤن میں بھی آپ جائیں گے نا، تو وہاں پر جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ کو ملے نہیں ہیں. 19-20 کا فرق ہے، بلکہ لوگ جو ہے کنٹری سائڈ پہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ نیچر کے زیادہ قریب ہے. تو ہمیں بھی اپنی جو ہے دیگر چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے. اب ایک چیز تو بات یہ کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے، ٹاؤن پلاننگ ایک سیپریٹ دیکھیں، کرائم از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اب دوسری چیز اب آ جاتی ہے کرائم کے اوپر نا. کرائم میں جو اضافہ ہے وہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ لندن کے اندر کیا چل رہا ہے؟ لندن کے اندر جو ہے وہاں پر پسٹل ویپنز نہیں ہیں، لیکن جو ڈیگرز لے کر وہ سٹیپ کر رہے ہیں، اور سٹیپنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ کراچی میں بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے وسائل کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور پولیس کے اندر جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پولیس اپنا جو فنکشن ہے کرائم کنٹرول کے، اسٹریٹ کرائم بالخصوص، اس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرے. اور جہاں پر ان کو فنڈز بڑھانے کی ضرورت ہے وہاں پر سرکار کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. تھانوں کی جو پیٹرولنگ کے لیے پیٹرول فراہم کریں. یہ نہیں کہ جناب وہ جو پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر کہ جناب پولیس والے جو ہے نا اپنے جیب سے پیٹرول بھریں پیٹرولنگ کے لیے، تو پھر جب وہ اپنے جیب سے نہیں بھریں گے، وہ پھر عوام کی جیب سے پیسے بھرتے ہیں. حسن لندن میں آپ بھی رہے ہو، مجھے بھی تھوڑا سا وہاں گزارنے کا جو وقت ملا ہے، لیکن پلیز لندن کو کراچی کے ساتھ نہیں، ابھی کرائم بہت بڑھ گیا ہے. نہیں کرائم ابھی بتا، انہوں نے پولیس بھی کم کر دی ہے اپنی، یعنی میٹروپولیٹن پولیس کو انہوں نے مختلف جگہ تھانے کو ایک تھانے کی حدود میں اور ڈال دی، تھانے کلوز کر دی ہیں. اچھا چلیے غلام حسین صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، مطلب کہ کراچی کے اندر یہ جو مسائل ہیں، انبار ہے، کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں، کراچی کا وہاں پہ واٹر سپلائی کا معاملہ دیکھ لیں، کراچی کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز دیکھ لیں، کراچی یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، یہ تو انتہائی بنیادی چیز ہے نا، کہ مطلب کہ اب چل رہے ہیں راستے کے اوپر، اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، آپ یو نیور نو کہ آپ کے ساتھ اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے. کیسے اس کو کیسے روکا جائے؟ نہیں، روکنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، لائٹننگ سپیڈ سے وار فوٹنگ پر انتظامیہ کو، پولیس کو اور ریاستی اداروں کو یہاں آپریشن لانچ کرنے پڑیں گے، اور شہریوں کی کمیٹیاں کو ان کو بھی ساتھ ملائیں، اور پولیس اور انتظامیہ جو ہے اپنا ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے ہیں، یا وہ بھی ڈاکوؤں اور چوروں کے رحم و کرم پر ہو گئے ہیں، اس کا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. اور وہاں کچے کے ڈاکو ہے، ادھر پکے کے ڈاکو ہے، دونوں مل کے انہوں نے پورے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ. اور جو سیاسی انتظامیہ ہے ان کے اوپر ہی سارا اس کا بوجھ پڑتا ہے، انہیں پولیس کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. اور جو وسائل ہے کراچی کا، آپ نے دیکھا ہے جس طرح کے کھڈے اور جس طرح کی سڑکیں ہیں، جس طرح کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کراچی میں. جتنے دن ہم وہاں رہے ہیں اور جب بھی جاتے ہیں پہلے سے اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں.
کہ یہ دنیا کے ایک بڑے شہروں میں ہے اور سب سے برا حال ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ میں نہ شہروں میں امن و امان ہے نہ دیہات میں۔ چلیں لالا اسد، ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ اچھا لالا اسد پٹھان صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے اور خاص طور پر چلے کراچی کے اوپر تو وہ بات کریں گے، چیف رپورٹر سندھ ہے کہ لیکن یہ جو کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے۔ لالا اسد پٹھان، یہ خبر میں پڑھ رہا تھا کہ وہ مراد علی شاہ صاحب سائیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کے ڈاکوؤں کے پاس جو ہے نا ملٹری گریڈ کا اسلحہ ہے، تو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو سر بتائیں کوئی پنجاب والوں کو، کے پی والوں کو، بلوچستان والوں کو کچھ یہ ان کے اسائنمنٹ لگائیں، وہ بتائیں کہ پتہ کر کے بتائیں کہ وہاں پہ کیسے جا رہا ہے۔ سر جی ہم نے سائیں آپ کو 2008 سے آنورڈ حکومت دی ہوئی ہے، اب کیا کریں، کام تو آپ نے کرنا ہے، ہم تو نہیں وہاں پہ آگے کرنا۔ جی بالکل، سائیں جو ہے وہ چیف منسٹر رہے ہیں، سائیں کو سب پتہ ہے، سائیں بچے نہیں ہیں، گھاس نہیں کھاتے ہیں، انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ سمگل ہو کر آتا ہے، بے دردی سے یہاں پر اسلحہ سمگل ہو کر آ رہا ہے، آج بھی آ رہا ہے۔ ڈیلی کی بنیاد پر وہ لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی فورسز کے ساتھ ڈاکو لڑ رہے ہیں اور جدید سے جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے سے ایک موو چلائی گئی 12.7 کے لیے کہ وہ پولیس کو ملے، جیسے اس کی این او سی مل گئی ہے تو ادھر سے 14.5 کی جو ہے وہ اسلحہ، اس گریڈ کا اسلحہ ڈاکوؤں نے خریدنا شروع کر دیا۔ تو اس کا یہ دیکھیں انٹر لنک کس طرح ہے، کیسے ان کو معلومات ملتی ہے کہ آپ پولیس کے پاس یہ اسلحہ آ رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کے پاس یہ اسلحہ آ رہا ہے، تاکہ اس سے جدید اسلحہ لینا ہے تاکہ ہماری ان پر جو ہے وہ برتری رہے اسلحے کے حوالے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پولیس جب بھی جاتی ہے کچے کے علاقے میں تو وہاں پر مار کھاتی ہے، قتل ہوتی ہے، زخمی ہوتی ہے، اور اب تک پولیس کی کوئی برتری کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں پر نہیں رہی۔ اچھا لالا یہ بتائیے گا، لوگ پاکستان کی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشنز جناب اعلیٰ کامیاب ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر یہ ایریا پایا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ اگر آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے تو وہاں پہ اسی حساب سے اپنا کوئی سیکورٹی کا آپریشن کریں اور جان چھڑائیں۔ کوئی ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ کچے کا علاقہ جو ہے وہ انڈر دا ریٹ آف دا اسٹیٹ کیوں نہیں آ پا رہا؟ دیکھیں خبر سے رجحان سے لے کر شکارپور تک، یعنی بیچ میں سکھر بھی ٹچ ہو جاتا ہے، گھوٹکی اور اس طرف سے کشمور، ٹوٹل 6 لاکھ ایکڑ زرعی زمین ہے جو کچے کے علاقے میں ہے، جس میں جو سرکار کی زمین ہے، میجورٹی میں سرکار کی زمین ہے۔ اس سرکار کی زمین پر یہ 1500 ٹکیٹس مختلف ٹولیوں کی صورت میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مقامی فیوڈلز مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ حالیہ جو ابھی الیکشن جو گزرے ہیں ان الیکشن میں یہ تمام ڈاکوؤں کے جو بڑے تھے وہ مختلف قسم کے جو وہاں پر فیوڈل لارڈز ہیں ان کے ساتھ الیکشن ورک میں تھے۔ ساری دنیا کو پتا ہے، کیا پولیس کو پتا نہیں ہے، کیا ایجنسیز کو پتا نہیں ہے، کیا ملک کے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے، سب کو پتا ہے، مگر ان کے خلاف ایکشن کیسے ہو، کیونکہ سارے فیوڈلز تو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں شامل ہیں، سارے وڈیرے اور سردار تو اس میں شامل ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیسے ہو۔ تو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اندر جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ اربوں روپے کی اکانومی ہے، یعنی 6 لاکھ ایکڑ زمین پر جو کراپس ہو رہی ہے وہ بھی بندر بانٹ ہو رہی ہے ان تمام لوگوں میں، ڈاکوؤں میں، فیوڈلز میں اور کچھ کالی بھیڑوں میں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان، دریائے سندھ سے پیدا ہونے والی مچھلی اور جنگل، یہ سارا جو کٹتا ہے وہاں سے، یہ ساری کی ساری پیسے جو باہر آتے ہیں، تو یہ اربوں روپے کی اکانومی ہے جس پہ یہ لوگ فیوڈلز یہاں پر قبضہ کر کے ان ڈاکوؤں کے ذریعے اندر حکومت کی رٹ قائم نہیں ہونے دیتے۔ جب حکومت کی رٹ قائم ہوگی تو محکمہ جنگلات والے پوچھیں گے کہ ہمارا جنگل کیوں کاٹا گیا، اور پھر ریونیو والے پوچھیں گے کہ ہماری زرعی زمین پر کیوں آپ نے بغیر اجازت کے جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے، اور اسی طرح پھر محکمہ آبپاشی والے پوچھیں گے کہ آپ بغیر کسی اجازت کے دریائے سندھ کا پانی کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور اس میں سے۔ اچھا لالا یہ بتائیے گا کہ یہ تو بہت بڑی اکانومی ہے جس پہ قبضہ ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ظاہری بات ہے مفادات بھی ہیں، فائنینشیل بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں، اور اپنے آپ کو یعنی ایک قسم کا منوانا بھی ہے علاقے کے اندر کہ جی کچے کے ڈاکو یا فلاں گروہ میرے ساتھ کھڑا ہے، تو لہٰذا اپنے مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر اس معاملے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ کچے کے ڈاکوؤں کو اگر سنسیئرٹی کے ساتھ نمٹا جائے تو پھر نمٹا جا سکتا ہے، یعنی آپ کی باتوں سے تو یہ اخذ ہوا، تو اگر ریاست چاہے تو اپنی رٹ منوا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید میں بھی حکومت کے اندر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے یہ ریٹ ختم ہو، یہ ریٹ قائم ہو۔ انفیکٹ بالکل آپ نے صحیح کہا،
کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ ایک موو چل رہی ہے کہ جو کچے کا علاقہ، جو جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 6 لاکھ ایکڑ جو یہ علاقہ ہے زمین کا، تو اس کے ایک سائڈ پہ، دریا کے ایک سائڈ پہ پنوا کی چھاونی ہے، دوسرے سائڈ پر جو ہے وہ کشمور چھاونی ہے، اور بیچ میں ڈاکوؤں کی چھاونی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ریاست کے لیے، سندھ گورنمنٹ کے لیے، سندھ پولیس کے لیے، اور تمام ان اداروں کے لیے جو پاکستان میں ریٹ آف لا کی بات کرتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے بات کرنا کے علاقے میں بالکل صحیح۔ جی چودھری صاحب۔ لالا اسد صاحب یہ فرمائیں 1 2 3 4 کر کے کہ یہ اقدامات فوری کیے جائیں تو اس کو کچلا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ بہت بڑا ملک کے لیے یعنی علاقوں کے لیے تو ہے ہی، اور سندھ گورنمنٹ کا تو درد سار ہے، لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت گندی اس سے فضا بن رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کس لیول کا آپریشن اور کتنے عرصے میں، اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے کیا کیا فوری کرنا پڑے گا؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے کہ یہ صرف سندھ کا درد سر نہیں ہے، یہ پنجاب کا، کے پی کا اور بلوچستان کا، کیونکہ سارے لوگ افیکٹ ہو کر یہاں پر اغوا ہو کر یہاں پر آتے ہیں، اور ابھی بھی کوئی 24-25 کے قریب اسی جنگل میں موجود ہیں۔ دوسرا، چھوٹو بکرانی کے خلاف جب وہ درد سر بن گیا پنجاب حکومت کا، پنجاب گورنمنٹ نے فوری طور پر پاکستانی فوج سے ریکویسٹ کی، اور فوج نے آپریشن کیا، اور 3 دن کے اندر چھوٹو بکرانی اور پوری گینگ کا صفایا کر کے، ان کا کلا کما کر کے ان کو جیل کے حوالے کر دیا۔ آج وہ روجان کا علاقہ جو ہے وہ پرامن بنا ہوا ہے۔ اور ہم سندھ میں آخر سندھ گورنمنٹ کیوں فوج کو نہیں لکھتی، کیوں فوج کو نہیں بلاتی؟ دریا کے اس کنارے پہ بھی فوج کی چھاونی ہے، اس کنارے پہ بھی فوج کی چھاونی ہے، اور درمیان میں ڈاکوؤں کی چھاونی ہے۔ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، فوری طور پہ فوج کو آنا چاہیے، جس طرح چھوٹو بکرانے کے لیے فوج آئی تھی۔ امن و امان کو بہتر بنانا چاہیے۔ سندھ کے لوگ ویسے پسے ہوئے ہیں، مزید پس رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد جو پنجاب اور کے پی اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کاروبار کے نام پر، جھوٹے جھانسوں کے نام پر یہاں پر آ کے اغوا ہو کر وہاں پر بے سر و سامانی کی بالکل سمجھ آ گئی۔ اچھا بڑا پیسے دے کر وہاں سے بالکل صحیح۔ جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا، سندھ گورنمنٹ کو اپنا من پسند آئی جی تو مل گیا، لیکن آپ کے کراچی شہر کے اندر اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کرائم رپورٹ ہو رہا ہے کافی بڑھ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، کراچی تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ 45,000 پولیس والے وہاں پر اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں سے 20,000 پولیس والے ٹریفک کے کاموں میں مصروف ہیں، 15,000 پولیس والے وی آئی پیز ڈیوٹیز، ججز کی ڈیوٹیز اور دیگر ڈیوٹیز پہ موجود ہیں۔ باقی 12-15,000 پولیس پر آپ 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ابھی کل میں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی جس میں کوئی 30,000 کے قریب نئے پولیس اہلکاروں کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فوری طور پر کم سے کم بھی 50,000 پولیس اہلکاروں کی بھرتی ہونی چاہیے۔ انگریزوں کے زمانے میں 5 لوگوں پر 1 پولیس والا تھا، آج کراچی میں 1000 لوگ پر 1 پولیس والا بھی نہیں ہے۔ تو آپ کس طرح کرائم کنٹرول کریں گے؟ اس طرح کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتے۔ یہی حال پورے سندھ کا ہے، یہی حال پورے پاکستان کا ہے۔ بہت شکریہ لالا اسد پٹھان۔ حیدر نقوی صاحب کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ لالا اسد پٹھان صاحب نے جو بتایا ہمیں کچے کے علاقے سے کے حوالے سے کہ وہاں پہ یہ خاص طور پر جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، دیٹ از دا جو بنیادی وہاں پہ مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پیٹرنیج ہے، ایک جب کور مل جاتا ہے جو ہے وہاں پہ پراثر زمیندار جو ہیں ان کی طرف سے، تو پھر معاملہ آپ کو پتہ ہی پھر خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، آخر میں مدد کے لیے فوج ہی آتی ہے۔ اور یہ جو سیلاب آیا ہے نا جرائم کا، چاہے کراچی میں ہو، چاہے اندرون سندھ میں ہو، کچے کے ڈاکو ہوں، اس کو روکنے کے لیے پاک فوج کا اب آنا بہت ضروری ہے۔ اور اس پہ جس طرح وہ سو موٹو لیتے ہیں نا عدلیہ کے ججز، پاک فوج کو خود سو موٹو لینا چاہیے اگر ان سے کوئی درخواست نہیں بھی کرتا، کیونکہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے۔ میں آپ کو سندھ حکومت کی انٹینشن کی بات کروں تو سندھ حکومت کی انٹینشن بڑی کلیئر ہے، وہ ان ساری چیزوں پر قابو پانا چاہتی ہے، لیکن 2 بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، دوسرے آپ کے پاس اس لیول پر تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں جو ان مسائل پر قابو پا سکیں لا اینڈ آرڈر کی اس سچویشن کے اوپر۔ تو جب تک آپ یہ سب کچھ کریں گے، 30,000 لوگ اپائنٹ کریں گے، ابھی تو سال اور لگ جائے گا، اس سال میں بیچارے 500-800 اور غریب سڑکوں پہ مر جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں پولیس سے، حکومت سے، ان سے تو درخواست کر ہی رہا ہوں۔ ایک درخواست اور کرنا چاہوں گا اجازت لے کر آپ کی، میں ان ڈاکوؤں سے درخواست کرنا چاہوں گا جو کراچی کی سڑکوں پہ نوجوانوں کو لوٹتے ہیں، بھائی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، خدا کے واسطے گولی مت مارو، اور گولی مارنی ہے تو پاؤں پہ مار دو، سر پہ مت مارو۔ تمہیں ایسی ان سے کون سی دشمنی ہے؟ تم لوٹنے آتے ہو نا،
تو ان کو لوٹ کے جاؤ. اگر گولی مارنا, اگر تمہیں پکڑے جانے کا ہی ڈر ہے تو پاؤں پہ گولی مار دو. خدا کے واسطے ان کی زندگیوں سے مت کھیلو. اتنا تو رحم کر سکتے ہو, یا اتنا بھی رحم نہیں کر سکتے؟ ناظرین, یہ جو ظاہر ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, کافی سیریس ہے. یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا یہ مسئلے سے ہم دو چار ہیں. ہم بغیر آئی جی کے ہیں. اسلام آباد چھوٹا شہر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کمپیریٹیولی یہاں پہ حالات پیسفل ہیں, لیکن اب یہاں پہ بھی کرائم ریٹ کی رپورٹنگ بڑھ رہی ہے, کافی زیادہ کرائم یہاں پہ بھی بڑھ رہا ہے. آئی جی صاحب ناصر درانی صاحب کو یہاں سے چینج کر دیا گیا. لاہور سے ناصر اکبر درانی صاحب پورا نام, اچھا ناصر اکبر صاحب, سوری, ان کو یہاں سے چینج کر دیا گیا. لاہور سے ایک ڈی آئی جی صاحب کو جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا. پنجاب گورنمنٹ نے وہاں سے ان کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا. آج کی خبر یہ ہے کہ چیف کمشنر نے مراسلہ لکھا ہے جوائنٹ منسٹری کو, وزارت داخلہ کو, جناب اعلیٰ سی بغیر آئی جی تو چلے جا رہے ہیں, کچھ کام کریں. یہاں پہ شہزاد بخاری صاحب ہے ڈی آئی جی آپریشن کا غالباً. اب ظاہر ہے عید کے اوپر آپ کو پتا ہے اسلام آباد جو ہے پردیسیوں کا شہر ہے, تو یہاں پہ خالی ہو جاتا ہے. تو وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے کیا کر کے جانا ہے تاکہ آپ اور آپ کی جو ہے آپ کے گھر والے یا آپ کا گھر آپ کے بغیر محفوظ رہے. سنیے. عوام کے لیے ایک میسج ہے, جب عید کی چھٹیاں ہوں گی آپ لوگ جب گھروں سے جائیں گے تو کوشش کریں اخبار والے کو منع کر کے جائیں, اور ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے نظر آئے کہ آپ چھٹی پہ ہیں. لوکل پولیس اسٹیشن میں انفارم کر کے جائیں. تمام کھڑکیاں, دروازے, روشن دان اچھی طرح سے بند کر کے لاک کر کے آپ لوگ چھٹی پہ جائیں. ہماری طرف سے پوری ایفرٹس ہوں گی کہ ہم انشور کریں کہ گھروں کی حفاظت ہم اچھی طرح سے کر سکیں. چودھری غلام حسین صاحب, یہ خبر کیا ہے؟ جب ایک مانگ لیا محسن نقوی صاحب نے, وہاں سے آفیسر اپوائنٹ بھی کر دیا, ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, ایک آدھ میٹنگ بھی انہوں نے آگے کر لی, اس کے بعد پتا چلا جی مریم صاحبہ ان کو ریلیو نہیں کر رہی. خبر چل کیا رہا ہے, معاملہ کیا ہے؟ نہیں, یہ ہوا ہے انہوں نے پہلے آئی جی پولیس جو ہے نا عثمان انور, ان کو وزیر داخلہ کے طور پر سیکرٹری داخلہ کے لیے ان کو کر کے پنجاب نے قرارداد بھی پاس کر دی. ادھر سے وہ ان کا کینسل ہو گیا اور دوسرے صاحب جو ہے وزیر سیکرٹری داخلہ لگ گئے. اچھا, ان کی جگہ سی سی پی او لاہور جو ہے بلال صدیق کمیانہ صاحب نے, بڑے اچھے آفیسر ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ, تو وہ ان کو آئی جی لگانا تھا, وہ چین ہی رک گئی ہے. تو جو ڈی آئی جی یہاں سے ریلیو کر کے دینا تھا, تو یہ ایک کافی پرابلم بن گیا ہے جس کو ریزالو کرنے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اصل میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس میں ایک دہشت گردی ہے, تخریب کاری ہے, بین الاقوامی حملے ہیں, پھر وہ یہاں کے جرائم پیشہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا وہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. یہ لوگ جو ہے جو ہندوستان اور دوسرے پاکستان دشمن یعنی لوگ ہیں, ان کے آگے ایکسٹینشنز ہیں. لیکن پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے پہلے تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی پڑے گی لارج سکیل, بے روزگاری پر حملہ, مہنگائی کو نیچے لانا, جس سے لوگوں کے پاس قوت خرید بڑھے اور وہ لوگوں کو مارنے اور ان کو لوٹنے میں نہ لگ جائے نوجوان جو ہے. دوسرا یعنی یہ فوج کو اور پیراملٹری ٹروپس کو اور پولیس کو, یہ ساروں کو مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن کرنے پڑیں گے, ورنہ یہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور پاکستان ول ناٹ بی اے کنٹری ول کمفرٹیبلی پیپل ول بی ایبل ٹو لیو. بڑا ضروری ہے, ظاہر ہے چوہدری صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو تھوڑا کہیں گے رانا ثناءاللہ صاحب, جب ابھی محسن نقوی صاحب کا ذکر ہوا بنیادی طور پر جس کی وجہ سے یہ معاملہ کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر پھنسا ہوا ہے, کیا فرما رہے ہیں رانا صاحب, اور حسن ایوب سے جاننے کی میں کوشش کروں گا کہ ظاہر ہے انہوں نے بتایا تھا کہ مرضی سے جو ہے محسن نقوی صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے, تو پھر محسن نقوی صاحب کی اگر کچھ چوائسز ہیں تو ان کے اوپر میرے خیال میں تھوڑا سا لبیک کہہ دیں تاکہ معاملہ تو آگے بڑھے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کل رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں, اور کیا فرما رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے, اور خاص طور پر یہ جو حالیہ معاملات چل رہے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے سنیے ذرا. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ وزیر اعظم چاہ رہے ہوں کہ ہماری مرضی کے آفیسر ہوں, وزیر داخلہ چاہ رہے ہوں میری مرضی کے آفیسر ہوں,
اور وزیر داخلہ شکایتیں کرتے ہوں کہ جناب یہ نہیں ہو رہا وہاں پہ ٹھیک، تو اگر وزیر اعظم کو یہ آنکھیں دکھائیں گے وزیر داخلہ ان کی کیبنٹ کے فرد، تو کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ بھاجی ان سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ آنکھیں نہ دکھائیں، ان سے اور تو کچھ نہیں کہا جاتا. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ ایسی بات ہے نہیں جی، ایسی بات ہے نہیں. من میں لیا کرو کبھی. میں بتا رہا ہوں. اچھا یوں ہیں دونوں، پرائم منسٹر اور محسن نقوی. کیا مطلب؟ یہ یوں بھی نہیں ہے. اچھا ہاں وہ یوں بھی نہیں ہے، یہ یوں ہے. تو جب مطلب آمنے سامنے ہیں، آمنے سامنے نہیں، جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مطلب جفی ہے، بالکل جفی ہے، پیار ہے، محبت ہے. وہ یوں بناتے ہیں نا، وہ کس طرح وہ ہارٹ کی وہ شیپ بھی بناتے ہیں، تو اس طرح بھی کہتے ہیں. تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو یہ نہیں دکھاتے، کوئی چکر ہی نہیں ہے. اچھا فرینکلی بتا رہا ہوں. تو یہ تو ویسے اس طرح بات لے کے جا رہے ہیں، میڈیا لے کے جا رہے ہیں. پھر یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ کو پتہ اسلام آباد کے اندر کچھ آفیسرز کی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آئی جی صاحب آ رہے تھے، ڈی آئی جی صاحب، وہ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ ان کو ریٹین کرنا چاہ رہی تھی ایسا ڈی آئی جی آپریشن لاہور. لیکن اس کے علاوہ پرابلم یہ تھا کہ جو اسلام آباد کے اندر 3 ان سے سینئر ڈی آئی جیز موجود ہیں، تو جب اگر وہ ایسا آئی جی آئیں گے تو پھر 3 ڈی آئی جی. یہ کس نے بتانا تھا؟ کس کو پتا ہونا چاہیے؟ یہ پھر محسن نقوی صاحب کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات جو کمیانہ صاحب کی بات کر رہے تھے سی پی او والے، تو انہوں نے آئی جی پنجاب لگنا تھا. یہ آئی جی پنجاب لگنا نہیں تھا، ان کی خواہش ہے آئی جی پنجاب لگنے کی، لیکن جو موجودہ آئی جی پنجاب ہے میرے خیال سے ان کو وہ ریٹین کرے گی پنجاب حکومت، اور کرنا بھی چاہیے بیکاز ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اچھا اگلی بات سننے جی، جو بات ہو رہی تھی اسلام آباد کے حوالے سے، جو شہزاد بخاری صاحب کا ہم نے سارٹ چلایا، تو شہزاد بخاری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کو کہا کہ اگر آپ نیوز پیپر والوں کو منع کر کے جائیں کہ نیوز پیپر پڑھا ہوا ہے کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کلیئر انڈیکیشن. تو اچھی بات کی ہے انہوں نے، شہریوں کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے اپنی بات کی. اب آخری بات، ویسے حسن ایوب جی، چور سائٹ بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں چیک کرتے ہیں، بیل دیتے ہیں گھر میں ہیں کہ نہیں ہے، پتہ کرتے ہیں، مطلب کمال کرتے ہیں. چور تو ایبسنس میں ہی چوری کرے گا نا، وہ ڈکیت ہے جو آپ کی موجودگی میں آئے گا. اچھا یہ چوروں کی بات ہے، ببری کی بات ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اس ٹائم آئی جی کی ایبسنس میں، لیکن موجودہ جو ڈی آئی جی آپریشن جن کی بات ہو رہی ہے شہزاد بخاری صاحب، یہ وہی ہیں جن کے اوپر زمان پاک کے اوپر حملہ ہوا تھا، جن کے گھٹنا جو ہے نا وہ انجرڈ کیا تھا ان کا. تو یہ وہی ڈی آئی جی آپریشن ہے، لیکن انہوں نے اس مرتبہ ایس ایچ اوز کو ایک حکم دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ علاقے میں 1 ڈکیتی ہوگی تو 2 سال آپ کی سروس کاٹ دیں گے، 2 ڈکیتیاں ہوگی تو 4 سال، اور اگر زیادہ ڈکیتیاں اور زیادہ سیریس کرائم ہو گیا تو ڈسمس فرام سروس. تو آپ نے موقع کے اوپر موجود ہونا ہے اور ایک سخت قسم کے اقدامات کر رہے ہیں which is very good. امید ہے اس سے کرائم کنٹرول. آئی جی تو آ جائے، پھر اس کے معاملات آگے چلیں گے، لیکن یہ پھر اس وجہ سے کیا ہوگا کہ پھر ڈکیتی رپورٹ ہی نہیں ہوگی. وہ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. بلوچستان کے اندر حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی. آئین پاکستان کے مطابق جب تک کابینہ کی فارمیشن نہیں ہوتی حکومت نہیں ہوتی، حکومت کا وجود نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کابینہ کی تعریف جو کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی اندر، اور جو آرٹیکل 90 اور 91 کے مطابق. اب سرفراز بگٹی صاحب وہاں پہ چیف منسٹر کا اوتھ انہوں نے لے لیا. اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے کچھ خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وہ جو بھی انہوں نے آپس میں کچھ وزارتیں ماننی ہیں، یا پھر پہلے کوشش تھی کہ JUIF کو بھی شامل کر لیا جائے، وہ آج خبر چھپی ہوئی ہے کہ وہ علیحدہ رہیں گے. نقوی صاحب، آپ کی خبر کے مطابق یہ معاملہ حل ہو جانا تھا جو ہی الیکشن ہونے تھے، سینٹ کے الیکشن بھی ہو گئے، ووٹ ٹیکنگ بھی ہو جانی ہے، آج ہو گئی، کل ہونی ہے، سوری. اس کے بعد کیا وجہ بن رہی ہے؟ کوئی معاملہ طے نہیں پا رہے؟ خبر کیا آپ کے پاس اس حوالے سے؟ نہیں، معاملہ طے پا گئے ہیں، اور میرے خیال ہے جیسے ہی پہلا ورکنگ ڈے ہوگا عید کے بعد کابینہ بن جائے گی. وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کے بھائی، ہاں وہ پتہ چلا ان کو ایک دماغ کا ایشو تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کو جانا پڑا ابو دھابی اپنے بھائی کو لے کے ایمرجنسی میں، ورنہ شاید یہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی کابینہ بن جاتی، اور یہ عید کے فوراً بعد یہ کابینہ بن جائے گی. کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں. کابینہ کو آپ نے جتنے بھی منسٹر لگانے ہیں ان کی اوتھ ٹیکنگ ہو جائے نہیں، اس میں ورکنگ ڈے والا کیا معاملہ ہے؟ اس میں میرے خیال میں واپس آ گئے. میں اینی ویز اس کے اوپر کیا گیا آپ کچھ؟ نہیں، یہ بلوچستان کا تھوڑا کلچر ڈیفرنٹ ہے. نہیں، میری بات ہوئی تھی حیدر نقوی صاحب، میری رات کو سی ایم صاحب سے بات ہوئی تھی اپنے علاقوں میں. اچھا حیدر صاحب، میری رات کو سی ایم بلوچستان سے بات ہوئی تھی. ایک تو ان کے بھائی کے حوالے سے، پہلے ان کے بھائی سے میری بات ہوئی، اور بھائی سے بلکہ ویڈیو کال ہوئی، تو دیکھا تو ان کے ساری یہاں پر وہ سرجری وغیرہ ہوئی بھی ہے، تو ہی از فائن. جان بگٹی نام ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. سرفراز بگٹی صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیبنٹ کیوں نہیں فائنل کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ بالکل میں نے کیبنٹ تو پہلے فائنل کر دینی تھی، لیکن بھائی کا مسئلہ ہو گیا تو مجھے باہر جانا پڑ گیا. لیکن اب میں جب واپس آیا ہوں تو اب پرائم منسٹر کیونکہ اتحادی ہیں ان کی جماعت، تو وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا جی مل کر جو ہی پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو عید کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں حیدر نقوی صاحب،
ایگزیکٹلی انہوں کے یہ الفاظ تھے کہ عید کے فوراً بعد جو اب صوبائی کابینہ بن جائے گی. تو میں نے پوچھا کہ حجم کیا ہوگا کابینہ کا, تو انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا, یعنی 11% ہے, تو 15 ٹوٹل جو ہے وہ صوبائی وزیر ہو سکتے ہیں, اور وہ 6 کے 8 جتنا بھی انہوں نے فگر بھول گیا ہوں کہ جتنے وہ مشیر یا وہ ایسے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں ناظرین, ویسے تو ود ان فیو ڈیز بن جانی چاہیے, لیکن ظاہر ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی پرابلم ہے. عید کے بعد امید کرتے ہیں کہ بن جائے, حکومت اپنا کام کرے. بریک ادھر جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے کل ناظرین, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا. پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا تھا, اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے کے پی کے اندر, کے پی کی حکومت ظاہر ہے وہ وہاں پہ جو ریزرو سیٹیں خواتین کی, ان کے حوالے سے ان کی ایک ڈیفرنٹ اس کے اوپر انہوں نے لائن لی ہوئی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کی اوتھ ٹیکنگ ہو جانی چاہیے, لیکن چونکہ اس وقت سیشن موجود نہیں ہے, سیشن چل نہیں رہا, سیشن کال کرنا ہے حکومت وقت نے, حکومت وقت سیشن کال نہیں کر رہی, وہاں پہ اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی. جب چونکہ اوتھ ٹیکنگ جو ریزرو سیٹ والی خواتین ہیں اس کی نہیں ہوئی تھی, تو پھر سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا, پوسٹ پون. وہاں پہ سے جو 11 سینیٹرز کا الیکشن ہونا تھا وہ فی الوقت جو ہے وہ ڈیفرڈ ہے. اسی معاملے کو لے کے آج جو ہے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو ہے اپلیکیشن ڈالی. اپلیکیشن پٹیشن جو ہے ایکسیپٹ ہو گئی ہے, قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے. وہ ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات جو کل ہونے جا رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے. اب یہ ڈیٹ کب ڈلے گی, اب کب یہ بات, یہ قابل سماعت جو ہوئی ہے پٹیشن, کب اس پہ سماعت ہوگی, اس بات کا بھی علم نہیں ہے. ہمارے ساتھ اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ صبح کیا یہ پھر بلا مقابلہ ہو جائیں گے الیکشن اس کے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کے, یا پھر وہاں پہ کوئی اور معاملہ آگے بڑھے گا. بہت شکریہ. بتائیے گا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, صبح کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ خاور صاحب, جو سینٹ سیکریٹریٹ نے سرکولر جاری کیا ہے اس کے مطابق تو یہ کہا گیا کہ کل ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا, اور اس حوالے سے کل صبح 9 بجے سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ بھی کال کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ علفبرداری ہوگی جو نومنتخب سینیٹر ہیں ان کی, اور اس کے بعد یہ الیکشن کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے, جیسا کہ آپ نے کہا ہے, کہ ایک واضح موقف دیا ہے کہ چونکہ یہ ایوان نامکمل ہے, کے پی میں الیکشن نہیں ہوا سینٹ کا, اس لیے اس وقت تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہ کرایا جائے جب تک یہ ایوان مکمل نہیں ہوتا. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سینیٹرز جو ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ریٹ دائر کی تھی, اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ تو محفوظ کیا ہے, لیکن اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ اس الیکشن کا, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اس حوالے سے کسی حد تک فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں آئی. اور اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ کر دیتی ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ جو دوسرے امیدوار ہیں, یوسف رضا گیلانی یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو بھی امیدوار ہیں, وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے. لیکن یہ فیصلہ حکومت کر چکی ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کل اوتھ ٹیکنگ کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ ہوگا. اچھا, امیدوار کون ہے جو بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب, وہی ہیں چیئرمین؟ جی ہاں, چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی نامزد کر چکی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے عرفان صدیقی صاحب کا بھی نام ہے, نوشیر رحمان کا بھی ہے, لیکن ابھی حتمی طور پر فائنل نہیں ہوا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے. لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے پاس ہی جائے گا. البتہ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کا جو نامزدگی ہے وہ کر چکی ہے چیئرمین سینٹ کے لیے. دوسری طرف سے یہ واضح ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کرے گی. اچھا, ایک یونٹ ہے, دیکھیں کے پی کے پورا یونٹ ہے. چلیں, بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب, بہت شکریہ. پورا یونٹ ہے, اس میں نہیں ہوا. اس کے بغیر کس طرح آپ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کر سکتے ہیں؟ وہ 11 نشستیں ہیں, کوئی 2-4 نہیں ہے نا, 11 نشستیں ہیں. تو جب تک یہ فیئر نہیں ہوگا الیکشن کروانا. کے پی کے ابھی الیکشن ہو جائے, کیونکہ یعنی ایکول ریپرزنٹیشن ہے تمام صوبوں کی, تو ایک صوبے کی آدھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس وقت. تو اس ایسی صورتحال میں الیکشن نہیں بنے گا. میرا نہیں خیال کہ ہائی کورٹ اس چیز کو الاؤ کرے گی. اگر ہائی کورٹ نے الیکشن میں تاخیر بھی کر دی تب بھی کوئی اگر ایسا حکم دے دی ہائی کورٹ نے معذرت کہ اگر ہائی کورٹ کو یہ حکم دینا چاہیے کہ یہ الیکشن ملتوی کریں اور پہلے جو سینٹ کے انتخاب ہے وہ مکمل ہو, الیکٹورل کالج جب مکمل ہو جائے, تمام کے تمام جو سینیٹرز ہیں منتخب ہو جائیں,
اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرنا. ویسے بات تو صحیح ہے نبی صاحب, یہ کیا جلدی ہے اتنی حکومت وقت کو کہ جی جلدی جلدی سے آپ نے یہ سیٹ فل کرنی ہے؟ بالکل دیکھیں, ووٹ ٹریکنگ کروا لیں. حسن بھائی کی بات سے دیکھیں, آپ نے قومی اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں تھیں آپ ان کو اس لیے لے آئے جو سنی اطاعت کونسل کی بنتی تھی کہ جی ایوان مکمل نہیں ہے. آپ نے وہاں پر یہ موقف اختیار کیا کہ ایوان کو مکمل غیر مکمل کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اب جب سینٹ میں یہ بات آئی ہے تو آپ کا بالکل موقف بدل گیا, ایک بات. اور دوسرے, میری جو اطلاع ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن کل مجھے نہیں لگتا چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ پی ٹی آئی نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا یہ نہیں ہے, دوسری بھی کئی وجوہات ہیں, شاید کل چیئرمین سینٹ کے انتخابات نہ ہوں. چلیں ناظرین, ویسے تو چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے سیکریٹریٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ. اللہ حافظ.